बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आगाज़ में बसरा साहब को एक गुफ्तगू सुनवाने लगा हूं और उस गुफ्तगू के बाद बात होगी शौकत बसरा साहब से। गुफ्तगू जिनकी सुनवा रहा हूं ये साहब बड़े दिलचस्प साहब हैं। ये हैं मलिक अहमद ख़ान, जिनके बारे में आप लोगों को मालूम है, बड़ा मशहूर है कि ये थे बेसिकली वो दरमियान वाला ब्रिज जो जनरल कमर जावेद बाजवा के और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कायम था। वो डिग्गी की भी बातें होती हैं, वो भी यही बात मैंने कही थी, ये डिग्गी में बिठा कर लेकर गए शहबाज शरीफ को लेकर जाते थे। लेकिन आज इन्होंने बसरा साहब तो क्लेम करते हुए इधर उधर बाकी भी वो कर रहे होते हैं लोग, आज इन्होंने एक बात की है, वो सुने ज़रा। मैं बसरा साहब को सुनवाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। 4 साल तक पंजाब में जो करप्शन का बाजा बजा, आप मुझे बताएं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे मुझे दिखाएं ना कहाँ पर कैसे, मुझे बताएं ना अपॉइंटमेंट्स पर कैसे, मुझे बताएं ना ये जो सीसॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ आईजीज एंड चीफ सेक्रेटरीज एंड देन, और फिर आप देखें जिसके बैग में टस्का का एग्जांपल हो, टस्का के इलेक्शन, कैन दैट पार्टी क्लेम समथिंग? और पूरे मुल्क में शोर मचाया हुआ कि जी 47 45 व्हाट नॉनसेंस। सिर्फ 25 दरख्वास्तें हैं कोर्ट में, 25, इससे ज्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे पिटिशंस नहीं है। तो क्लेम क्या है भाई? आई आस्क, मैं पूछता हूँ। तो ये वही दोबारा से रील शुरू है जो मेरे पे अब कुछ हदूदों कदूद है। बतौर स्पीकर मैं एक खास लाइन से आगे जा नहीं पा रहा, नहीं तो मैं सारा कच्चा चट्टा खोल के चला जाऊँ। बसरा साहब, मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं फॉर्म 47 फॉर्म 45 व्हाट नॉनसेंस। मलिक अहमद खान साहब ने सिर्फ कहा, कहते ना झूठिया भी एक झूठ और बोल जा। इस तरह से बड़ा आसान तरीका है। जिस असेंबली के ये स्पीकर हैं, चूँकि खुद भी ये फॉर्म 47 की पैदावार है, कसूर से जीते हैं, मेरा चैलेंज है। और इनके बारे में तो कहते हैं सुन तो ले भाईजान। और इनकी जो खुद वज़ीर आला हैं, जिनको हम जाली वज़ीर आला कहती हैं, वो महर शराफत से हारी हुई हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ और मरियम बीबी आ रही हैं तो मुझे बताएं इनका बंदा जीता कौन है? मेरा पहली बात। दूसरी बात, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, 2 चैलेंज करता हूँ। ऐसे एक पहली बात उन्होंने गलत बयानी की कि हमने 25 पटिशन्स दी हैं। मैं आपको विद रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 79 या 80 हमने दायर किए नेशनल असम्बली पे, और नेशनल असम्बली पे चूँकि 2/3 मेजॉरिटी थी हमारे पास। पंजाब असम्बली पे हमने किए हैं 75 या 78, ये 25 कह रहे हैं। और मेरा चैलेंज है कि नून लीग बता दे कि इसने कितनी दायर की हैं। शायद इन्होंने एक भी दायर नहीं की है, मैं गारंटी से आपको बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। दूसरी बात, इनको चैलेंज ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को, मियाँ शहबाज शरीफ को, मरियम बीबी को और ख़ुद मसूफ, इन्हें कहीं आ जाएँ फैसल मस्जिद। आपको पता है इस्लामाबाद में क्या हुआ है? आप तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कल यहीं पे शुएब शाहीन साहब बैठे हुए थे, आपके पास बैठे हुए थे। मैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में तमाम प्रोसीडिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, वहाँ जुर्माने हो रहे हैं। मेरे तारिक फजल चौधरी साहब जो है वो आ ही नहीं रहे। वो भाई मैं अपने केस में भी आपको बता देता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ। मेरा हमारा चैलेंज है, इन्हें कहें कि फैसल मस्जिद आ जाए, कुरान पाक पे हलफ दे दें कि हम लोग जीते हुए हम सारी अपनी पिटिशन वापस ले लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये हुकूमतें बेशक जाली हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। पूछ लें जो इनको लेकर आए उनसे पूछ लें, इन्हें कहीं कि जुडिशल कमीशन बना दें, फुल कोर्ट बना है ना, अभी बनाया कई साहब ने। गवर्नमेंट ही रिक्वेस्ट करनी होती है ना। कहीं डिग्गी वाले वज़ीर आज़म को, जिनको ये बिठा कर ले गए थे बाजवा साहब के पास, मलिक अहमद साहब ही लेकर गए थे ना। इजाजुल हक ने ये बात, इजाजुल हक ने बात की थी कि मलिक अहमद साहब ड्राइव कर रहे थे, अहमद खान, और ये डिग्गी में बैठे हुए थे। अब इनको हमारा चैलेंज है कि भाई आपकी सो कॉल्ड जाली हुकूमत फॉर्म 47 वाली, आप चीफ जस्टिस को लेटर लिख के जुडिशल कमीशन बनवा दें और लाइव प्रोसीडिंग दिखा दें। ये नहीं करेंगे। अभी कह रहे थे डस्का वाला, ओ भाई अब तुम यकीन कर लो मलिक साहब, अगर मुझे सुन रहे हो, अब आपकी हुकूमत है, खा वो जाली हम बार बार कह रहे हैं। आपने 2014 से जुडिशल कमीशन बनाना है, 2018 से बनाना है, 1947 से बनाना है, बिस्मिल्लाह करें, दूध का दूध पानी का पानी कर दें। लेकिन ये नहीं करेंगे। उसकी वजह आप देखिए कि अगर इन्होंने ये करना होता तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इनको नाम भेजे हैं इलेक्शन कमीशन को। 1.5 महीना हो गया है ईसा नकवी साहब, 7 जजेस के। इन्होंने क्या किया है? इलेक्शन कमिश्नर क्या नहीं, इससे पहले एक ज़रा स्टेप, इलेक्शन कमिश्नर की हिम्मत देखें जो इनकी साथ मिले हुए हैं। उन्होंने लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने कहा जी हम नहीं लगाते, आप हमें पैनल भेजें
15-20 ججوں کا جڑے سن پسند ہوں گے اسی وہ لاواں گے, ہم ڈیسائیڈ کریں. ہم ڈیسائڈ. اوپر سے پھر کیا کیا, شاہد کریم صاحب جج ہیں, ان کے پاس پٹیشن لگی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی, انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ 7 کے 7 ججز لگائیں, آپ کے پاس صرف 1 ہفتہ ہے, اگر نہیں لگائیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہم جن کے آرڈر کیے ہیں وہ جا کے ٹریبیونل سنبھال لیں گے. انہوں نے کیا کیا کل, اگر یہ گلٹی نہیں ہے, یہ جیتے ہوئے ہیں, ان کو تو اوپنلی کہنا چاہیے. سید یوسف گیلانی صاحب نے الیکشن کمیشن آرڈیننس نکال دی ہے, اور اس میں کیا لکھا ہے کہ ہم ریٹائرڈ ججز بھی لگا سکتے ہیں. کون سے, جڑے گھر پوتیاں کھڑا ڈائے نے, بچے سے فٹ بال کھیل رہے ہیں, وہ ججز لگا دیں گے. جس طرح کا الیکشن کروایا اس طرح کے ججز لگا رہے ہیں. سو اب ظاہر ان کے پاس سیل کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. پورا پاکستان کیا اب قاضی, آپ کے اپنے حلقے میں کیا ہوا؟ ہاں, آپ اپنا یہ بڑی انٹرسٹنگ. نور الحسن تنویر جو ہے, جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کی ویڈیو آپ نے سنی تھی؟ ہاں وہ سنی تھی, لیکن ابھی وہ کیا ٹریبونل کے سامنے وہ آ رہے ہیں؟ ٹریبونل کے سامنے وہ اپنا ایفیڈیوٹ دیں گے, جس طرح ادھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے دیا ہے, ٹی ایل پی والے نے دیا ہے. میرے تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی ہے. میرا ملتان بینچ ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب والا, پرسوں میری پیشی تھی 27 کو, 27 کی ڈیٹ تھی, اجاز الحق نہیں آیا, جج صاحب نے کوئی 20,000 روپے جرمانہ کیا ہے. یہ واقعی پروگرام بتا رہا ہوں. پھر میں نے پرسوں چیلنج دیا اجاز الحق کو, میں نے کہا سنو, تمہارے باپ کی قبر ہے فیصل مسجد میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ فیصل مسجد باپ کی قبر پہ آ جاؤ, وہاں پہ قرآن پاک پہ حلف دے دو کہ تم فارم 47 پہ نہیں جیتے, یا میں حلف دوں گا کہ میں تم سے تقریباً 40,000 ووٹوں سے جیتا ہوں. اس نے میرا چیلنج قبول نہیں کیا. اب میں یہ کر رہا ہوں, میں آپ کے پروگرام میں یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ میں ان کے والد کی قبر پہ جاؤں گا اور کہوں گا, اور میں نے کہا تھا, میں نے کہا اگر اجازت الحق تم واقعی اپنے باپ کے بیٹے ہو تو تم ضرور اپنی قبر پہ آؤ گے. میں وہاں جا کے مرحوم ضیاء الحق صاحب کو کہوں گا کہ آپ کا بیٹا, آپ اس ملک کے چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں, بعد میں تو چلے آپ کا جو دور ہے ہم بات نہیں کرتے, اب دنیا سے چلے گئے. آپ کا بیٹا فراڈ کر کے, 2 نمبری کر کے, اللہ نبی کے 99 ناموں کے نیچے اس نے جھوٹا حلف اٹھایا ہے. میں وہاں پہ جا کے فارم 45 ان کی قبر پہ رکھ کر آؤں گا, اور میں آخرت میں ایسے نہیں, اس کی وجہ ایک وقت میں بلا شرکت غیر پاکستان پر حکمرانی کرنے والے مطلق العنان طاقتور ترین شخص کی قبر پہ جانے کا آپ نے فیصلہ کر لیا. اور اس کی وجہ میں دیکھیں, میں آخرت میں بھی, چونکہ یہ میرے امانت ہے جو میرے حوالے کی ہے, میرے حلقے کے 10 لاکھ لوگوں نے, شوکت بسرا کی ذات کا مسئلہ ہوتا نا, میں کب کا چپ کر گیا ہوتا. 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہے, ان کا مینڈیٹ چرایا ہے. تو عیسیٰ نقوی صاحب, میں آخرت میں بھی اس کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا, اور میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت طاقت دی ہے, میرے خلاف مقدمات بھی ہو رہے ہیں, ابھی بھی اشتہاری کر رہے ہیں سارا کچھ, لیکن میں اس کا پیچھا کروں گا. کہتے نا پنجابی سے, قبر دیاں کندھاں تک. اس کی وجہ میں پھر کہہ رہا ہوں, اگر یہ سچا ہے بھائی, اسلام آباد میں بیٹھا ہوں نا, تیرے والد کی قبر ادھر ہے, تو چیلنج قبول کر میرا. میں عیسیٰ نقوی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں, پروگرام میں, محمد اجاز الحق ولد جنرل ضیاء الحق, آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنے والد کی قبر پہ, اگر آپ کو اپنے والد کا اپنا نیچے چھوڑ دینا, اپنے والد کا کچھ خیال ہے, اگر تم کہتے ہو میں جیتا ہوا ہوں, اپنے والد کی قبر پہ آ کے حلف دے دو, میں حلف دوں گا کہ میں تم سے 40,000 ووٹوں سے جیتا ہوں. صحیح. یہ اب چیلنج وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ الگ بات ہے. مجھے یہ بتائیں, میاں محمد نواز شریف صدر بن گئے ہیں مسلم لیگ نواز کے. 28 مئی کو انہوں نے تقریر کی, اس سے 10 دن پہلے بھی تقریر کی تھی. اچھا, میں نے اس کے اوپر بات کی ہے آلریڈی, میں بات کر چکا ہوں کہ یہ وہ تقریر ہے جو انہوں نے 21 اکتوبر کو لاہور میں بھی کی تھی, یہ وہ تقریر ہے جو انہوں نے 18 ستمبر کو لندن سے بیٹھ کے بھی کی تھی, یہ وہ تقریر ہے جو 2017 کے بعد سے مکمل طور پر وہ ہر مرتبہ کیے آ رہے ہیں. 8 فروری کو اس تقریر پر لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پیٹھ میں عمران خان نے چھرا گھونپا. عیسیٰ نقوی صاحب, یہ 70-80 کا پاکستان نہیں ہے, یہ میاں موصوف وزیر اعظم بننے آئے تھے, آج کل کبوتر اڑا رہے ہیں یا اس کے تندوروں کے چکر, کہتے ہیں کہ طوطے اڑ گئے, اور آج کل وہ تندوروں کے وزٹ کر رہے ہیں. کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اندازہ یہ کریں کہ جدوں میاں آوے گا لگ پتہ جاوے گا, یہی نعرے لگ رہے تھے نا, لگ گیا نا پتہ. میاں خود ہار گیا اپنی سیٹ, بیٹی اپنی سیٹ ہار گئی, تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے. آپ تو اچھا صدر, کیا یہ پہلی بار صدر بنے ہیں؟ یہ تو 20-25 سال پہلے بھی صدر تھے.
اب حالت یہ میں چیلنج دیتا ہوں حسین نقوی صاحب, EVM ہے نا, انڈیا میں EVM ہے, EVM کا نظام قائم کر لیں, فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیں, یہ کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے. میاں صاحب, میاں نواز شریف, لیکن میری بات سنیے, میاں نواز شریف کس سے آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے جو جیل میں بیٹھی ہیں. اور مریم بی بی کس سے آ رہی ہیں؟ مہر شرافت سے, جس کو شاید ابھی لاہور والے بھی نہیں جانتے. آپ نہیں جانتے نا, میڈیا میں بالکل. اچھا نہیں جانتے. اب مجھے بتائیے کہ ایسے ایسے نام تھے کہ خان صاحب نے ہمارے پہلے نمبر والا بندہ توڑ لیا, دوسرے والا توڑ لیا, تیسرے والا توڑ لیا, الیکشن لڑنے دینا. میں آپ کو لودھرا کا واقعہ بتاتا ہوں. آخری 3 دن میں ہم نے ہمارے کینڈیڈیٹ بگا دیے, انہوں نے آخری 3 دن میں ہم نے پھر کہہ دیا کہ عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے امیدوار ہیں, آخری 3 دن میں. اور نشان کیسے پہنچے؟ اس بندے نے ہرا دیا. اب یعنی کہ پہلا گیا, عیسیٰ نقوی کہہ دیا, کون ہے امیدوار؟ امیدوار فراز نون تھے ہمارے, انہوں نے ہرا دیا وہاں پہ. تو صورتحال عیسیٰ نقوی صاحب, صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف اب نو ہز ہسٹری, اٹس گان اسٹوری. ابھی آپ دیکھ لینا کہ آج حالت کیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. بھائی تو آپ کو تو نہ رہا تھا ووٹ کو عزت دو, کہاں گئی آپ کی ووٹ کو عزت؟ آپ تو ووٹ کو عزت دینی ہوتی, اب لوگوں کی ووٹ کا احترام کرتے. آپ تو بوٹ کو ایسے چمٹ گئے ہیں, ایسے بوٹ کو عزت دے رہے ہیں, وہ چھڑاندے نہیں, چھڑنا نہیں. ان کو پتہ ہے اگر بوٹ چھوٹا تو سارے گھر چلے جائیں گے. تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار پاکستان ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. اتنا بڑا دھاندلا, اتنا بڑا ظلم کہ آپ پہلا دھاندلی ہوتی سی کوئی 10%, کوئی 8%. یہاں سیدھا سیدھا ابھی کراچی کی بات کر رہے تھے ہم ایک پروگرام میں, MQM کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100%, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے آپ کا 100% جعلی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا 150% جعلی ہے. وہ ہمارا وہاں پہ عالمگیر ہے, 1,11,000 ووٹ لیا اس نے, 11,000 لیا MQM والے نے, 11,000 کر دیا ہمارا 1,00,000. یعنی کہ ایسے واقع. پنڈی ڈویژن لے لیں, پنڈی ڈویژن. اب اسلام آباد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان, بھاول نگر تو چھوڑ دے, رون آباد فوٹ آباد تو بہت دور ہے. انڈیا تو شرلی بھی چھڑے نا تو میرے رون آباد پہنچ جاتی ہے, 15 کلومیٹر بارڈر سے ہم دور بیٹھے. اسلام آباد جہاں انٹرنیشنل میڈیا ہے, جہاں پاکستان کا میڈیا ہے, جہاں الیکشن کمیشن ہے, جہاں پہ سپریم کورٹ, شعیب شاہین صاحب کے حلقے میں سپریم کورٹ ہے, شعیب شاہین صاحب کے حلقے میں الیکشن کمیشن ہے, یہیں پہ وہ سارے ادارے ہیں. کیا بنا ان کا آج اب؟ سو یہ اتنا بڑا. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد والی 3 نشستوں کے حوالے سے آئی کین سیفلی سے کہ یہ جو بیسس پہ جہاں پہ یہ کیس جس حد تک آ چکا ہے, جس رفتار سے چل رہا ہے, یہ 3 نشستیں سر ہوا کیا ہے انصاف کو ملنے والا. اچھا میری وجہ سن, اب یہ بات وہ ججز کیوں نہیں لگا رہے؟ طارق جہانگیر صاحب نے کیا کیا ہے, میں خود وکیل بھی ہوں, انہوں نے کیا پتہ کیا ہے, پہلی ڈیٹ پہ ان کا پروگرام تھا کہ 2 جج لگائیں گے, وہ پورے 5 سال گزر جائیں گے. انہوں نے پہلی ڈیٹ پہ کیا کیا ہے, انہوں نے کہا جی ایفیڈیوٹ لے کر آئے ریٹرننگ افسر, ایفیڈیوٹ جمع کروائے اپنا ریٹرن کینڈیڈیٹ, ایفیڈیوٹ جمع کرائے پریزائڈنگ افسر, اور ساتھ الیکشن کمیشن اپنے فارم 45, 46, 47 لے آئے. جب پوچھے فورنزک ہوگا, حلف ہوگا, اور انہوں نے کہا مجھے باہر سے بھی کروانا پڑا کرواؤں گا. پھر انہوں نے کہا میں قرآن پاک پہ حلف بھی لوں گا. آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیا جواب دیا ہے علی بخاری کے مقابلے میں جو جیتا راجہ خرم نواز؟ انہوں نے کہا میرے کو تو فارم 45 ہے ہی کوئی نہیں. اگر اسی سپیڈ سے باقی یہ ٹریبیونل بن گئے ہوتے, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میرا کیس ملتان میں چل رہا ہے, آج اس کی 2 پیشیاں ہو گئی ہیں. اس کی پیشی کتنی دیر کی مل رہی ہیں؟ 1 مہینے کی. اور طارق جہانگیر صاحب کتنی دیر کی پیشی ڈال رہے ہیں؟ 4 دن 5 دن. 4 دن 5 دن. صرف پہلا 18 دن کا نوٹس ہوا تھا کہ آپ جمع کریں, اکٹھے جمع کریں, کنسولیڈیٹ کریں, آ جائیں 2 مئی کو. جو اور میرا یہ جو میں ابھی یہ جو اعجاز الحق تیسرے نمبر پہ جو تھا 55,000 ووٹوں کے ساتھ, اور نون لیگ والا روندا پھرتا. میں کوئی اس پہ بڑا واقعہ سناتا ہوں, ٹائم کم ہے. نون لیگ والا چلا گیا میاں نواز شریف کے پاس, اس نے کہا جی پورے پنجاب تو دوسرے والے نے پہلے نمبر پہ کیتا ہے, میرا کیا قصور ہے کہ تیسرے کو, میرا کیا قصور ہے, میں دوسرے نمبر پر آیا ہوں, تیسرے نمبر پر اعجاز الحق ہے. انہوں نے بڑا معصوم جا, انہوں نے کہا ایسی کر رہے ہیں, اچھا ہم کو دوسرے پہ پہلے پہ کر رہے ہیں, بھائی جہاں سے ہو رہے ہیں تم وہاں تم بھی چلے جاؤ. حالت تو یہ ہے. تو اس طرح کس طرح نظام چلے گا؟ اور میں آپ کو اعجاز الحق تو اوپنلی کہتا ہے جی میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں, میں سابق عامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہوں, میں کس طرح ہار سکتا ہوں اگر پورے پاکستان میں وہ لوگ جیت گئے ہیں
جاوید لطیف نے کیا کہا ہے؟ چل باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تو اربوں روپے کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخو پورہ کی 5 سیٹیں 90 کروڑ میں سودا ہو. کس کے ساتھ الزام جو لگا رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا بہت اہم افسر لاہور کے اندر پوسٹ ہے، انہوں نے ایک سمگلر سے 90 کروڑ روپے لیے. اب مجھے بتائیے کہ ہماری وہ فوج جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اب اس طرح کے لوگ جو جیلوں میں ہونے چاہیے تھے وہ اوپنلی ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور ان کے خلاف ابھی تک جاوید لطیف کے خلاف بتائیں مجھے کوئی کارروائی ہوئی ہو؟ بالکل یہی صورتحال ہے. تو یہ ہے معاملہ جناب. اعجاز الحق صاحب کے لیے چیلنج آیا ہے. اعجاز الحق صاحب بھجنا نہیں، میں تمہیں وہ بھی کہن دیا میں تواڈے والد دی قبر تے جانا ہے. صحیح ٹھیک ہے. اور جو میاں محمد نواز شریف ہیں ان کے حوالے سے شوکت بصرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ میں ایک شعر کی صورت میں کہہ کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. کیا بات ہے، کیا بات. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو.